तीनों जरा हट के खड़ी हो गईं। फिर बड़ी राजदारी में बख्ताई बशार को मुखातिब करके कह रही थी, देख बशार, झूठ मत कहना, मैंने तुम्हारे मुताल्लिक एक खबर सुनी है। ये खबर मेरी बहन ताइसी ने बताई है और तू उससे नाराज मत होना। मैंने सुना है तू करीम बिन मकरूम को चाहने लगी है। उसके पास तू गई भी और तेरी उसके साथ गुफ्तगू भी हुई। तेरी मोहब्बत के जवाब में उसका रद्द-ए-अमल क्या था? बख्ताई जब खामोश हुई तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बशार कहने लगी, हाँ, मैं इस हकीकत को तस्लीम करती हूँ, करीम बिन मकरूम को मैं चाहती हूँ। इसके बाद बशार ने करीम के साथ यूरत में होने वाली गुफ्तगू तफसील के साथ कह दी। इस पर थोड़ी देर तक बख्ताई कुछ सोचती रही, संजीदा हो गई। फिर बड़े प्यारे अंदाज में बशार के शाने पर हाथ रखा और उसे मुखातिब करते हुए कह रही थी, बशार, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा है। करीम बिन मकरूम ना तुम्हें पसंद करता है ना चाहता है। बख्ताई मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उसकी बात काटते हुए बशार बोल उठी, बख्ताई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं इस यकतरफा मोहब्बत को इसके अंजाम तक न पहुंचने दूंगी। मेरे माँ बाप करीम के साथ मेरी सगाई करना चाहते हैं। मुझे इसके साथ मंसूब करने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है, जब तक करीम बिन मकरूम मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता उस वक्त तक मैं उनसे मंसूब होना पसंद नहीं करूंगी। मुस्कुराते हुए बख्ताई ने बशार की पीठ थपथपाई, फिर कहने लगी, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में मैं और ताइसी भी तुम्हारे काम आएंगी। बस जरा मौका मिलने दो। इस मौजू पर मैं और ताइसी खुद करीम बिन मकरूम से बात करेंगी। देखो बशार, तू बुरा ना मानना, हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि करीम तुम्हारी तरफ माइल हो और ना ही हम जबरदस्ती तुम्हारी तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। बस जो कुछ हम करेंगी वो एक बड़ा बाइज्जत और उसूल पर मबनी फैसला होगा। अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी कि हम क्या करेंगे। बहरहाल हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। बख्ताई को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक तरफ से करीम, कोचमान और गोचलोक आते दिखाई दिए। लिहाजा वो तीनों वहां जा खड़ी हुई जहां पहले खड़ी थी। वो जब तीनों करीब आए तब बशार की मां समनाई ने उन्हें मुखातिब करके पूछा, खैरियत तो है, यहाँ लश्कर क्यों रुका है और तुम तीनों को क्यों बुलाया गया था? इस पर बशार का बाप कोचमान बोल उठा, ये बात तो तुम पर वाज़े है, हमारा लश्कर विलादी मीर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था। यहाँ हमारे कुछ हरकारे आए हैं जिन्होंने ये खबर दी है कि विलादी मीर का हुक्मरान किन्याज एक लश्कर के साथ शहर से बाहर घात में चला गया है। लिहाजा बातो खान ने अपने लश्कर को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा जिसमें मैं, गोचलोक और दूसरे सरदार शामिल होंगे, करीम बिन मकरूम की सरकर्दगी में विलादी मीर के नवाह में कन्याज पर हमला आवर होने के लिए जाएगा, जबकि लश्कर का दूसरा हिस्सा विलादी मीर का रुख करेगा। बस इसी मकसद के लिए लश्कर को यहाँ रोका गया है। अब तुम लोग अपने अपने यूरतों में चले जाओ, इसलिए कि लश्कर की तकसीम का काम मुकम्मल हो चुका है और लश्कर के दोनों हिस्से थोड़ी देर तक यहाँ से कूच कर जाएंगे। कोचमान के कहने पर सब अपने अपने यूरतों में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद करीम बिन मकरूम अपने हिस्से के लश्कर के साथ विलादी मीर के नवाह में किन्याज का रुख कर रहा था, जबकि बातो खान, सुबदाई और बरकाई खान विलादी मीर का रुख कर रहे थे। विलादी मीर शहर के करीब जाते ही मंगोल शहर पर जहन मंडला जाने वाले आहाम के काले बादलों, तखय्युल के हर पेज को सरनिगों करते वहशी यादें लिए दर्द की नई अनोखी सौगातों और बेरंग धुदलकों में दर्द के तूफान खड़े करते अंधेरों के दरियोज़ों की तरह हमलावर हुए। शहर के अंदर जो रूसी लश्कर था उसने कोई खास मुजाहमत नहीं की। ऐसा लगता था वो मंगोलों से पहले ही खौफजदा थे। विलादी मीर के रूसी मुहाफिज मंगोलों के आगे ऐसे भागने लगे जैसे संगरेजों की बारिश के सामने पीले उदास पत्ते बिखर टूट जाते हैं। तहजीब के गूंगे अजसाम पर एक मुसलसल धुन की तरह ज़रब लगाने वाले मंगोल बड़ी तेजी से रूसियों के तह दर तय मौत की तमाज़त और नौहागरी की रस्में भरने लगे थे। शहर के अंदर रूसियों ने कोई खास मुजाहमत न की। कहते हैं विलादी मीर के शाही खानदान के कुछ अफराद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कलीसा और इसके अतराफ में बने हुए मोर्चों में सर मुनवा रहे थे ताकि अपनी आखिरी जिंदगी रहबानियत में गुजार दें, लेकिन ऐन उसी लम्हे मंगोल उन पर वारद हुए। कलीसा और उसके गिरदोनवा और मोर्चों में पड़े हुए लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कलीसा को उन्होंने आग लगा दी। इस तरह विलादी मीर शहर मंगोलों के सामने जेर होने के बाद तबाही और बर्बादी से बगलगीर हो गया। दूसरी जानिब विलादी मीर के हुक्मरान किन्याज को अभी तक ये खबर नहीं हुई थी कि मंगोलों ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा है और दूसरा विलादी मीर शहर की तरफ। वो अभी इसी शशोपंज में था कि देखें मंगोल कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं कि करीम बिन मकरूम उसके सर पर जा पहुंचा। फिर करीम अपने हिस्से के लश्कर के साथ किन्याज और उसके लश्करियों पर
آواز اور انداز سے ماورا یقین کے کھیتوں میں فازمندی بولنے والی نئی رتوں کے محافظوں، حوصلوں کے شباب اعتماد کے ابواب کو لخت لخت کر کے ارادوں کی برف کو پگھلا دینے والی حدت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں خریم بن مقروم نے کنیاز اور اس کے لشکریوں پر چہروں کی بریدہ رنگی طاری کرنا شروع کر دی تھی۔ خریم بن مقروم اور اس کے دیگر سالاروں اور لشکریوں کے حملے دل کی گرہیں کھول دینے والے، درد کہن جیسے زوردار، ہر چیز کو مشت غبار کی طرح اڑا دینے والی، ہوا کی کالی رتوں جیسی ہولناکی اپنے سامنے آنے والے ہر تنفس کو بے شکل غبار اور ہیولوں میں تبدیل کرنے والے، لو کے قہری تھپیڑوں اور جذبات اور احساسات کو راکھ کر دینے والے آگ اور تیزاب کی بارش جیسی بے باکی اور ہولناکی تھی۔ ولادیمیر کے نواح میں ولادیمیر کے حکمران کنیاز کو خریم بن مقروم کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کنیاز شکست اٹھا کر بھاگا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے مقدر میں بھاگنا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ منگولوں کے ساتھ خریم بن مقروم نے اس کا تعاقب کیا اور دریائے سیندھ کے کنارے اسے جا لیا اور اسے اور اس کے ساتھ جس قدر لشکری تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اپنی مہم کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد خریم بن مقروم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باتو خان سے جا ملا۔ روس کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد منگول اب چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہر جگہ ان کے حملوں کی وجہ سے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ جدھر جدھر بھی منگول رخ کرتے، قصبوں، شہروں کے رئیس اور حکمران منگولوں کی اصل نقل و حرکت سے بے خبر اپنے لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے قلعوں سے نکلتے، منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برف میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے۔ اس سے پہلے کہ انہیں خطرے کا احساس ہوتا، ان پر دشمن آتش باری کی طرح وارد ہوتا اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پاتے کہ منگول ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مفلوج کر دیتے۔ اس طرح منگولوں نے روس کی سرزمینوں کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جست و خیز کا کام شروع کر دیا تھا۔ شہر ایک قلعے سے۔ اس موقع پر یورپ کا ایک صحیفہ نگار لکھتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ذریعے ہمیں اپنی طاقت سے محروم کیا، ہمیں خوف اور اضطراب میں اس طرح مبتلا کیا جیسے کوئی سائقہ آسمانی سے خوف کھاتا ہے۔ گو کہ روسی کافی بہادر اور جرت مند تھے، ان کے زیادہ جرری سپاہی گھر کر بھی دست بدست لڑائی کے بعد ہی جان دیتے تھے۔ جو لوگ بھاگ نکلتے انہیں منگول اس وقت نکل جانے دیتے جس وقت جنگ ہو رہی ہوتی، لیکن بعد میں جنگلوں کے راستے میں ان کا تعاقب کر کے انہیں مار ڈالتے یا انہیں غلاموں کے روز افزوں جمع غفیر میں بھرتی کر لیتے۔ تیز رفتار منگول دستوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ منگولوں کے دشت میں پلے ہوئے تیز رفتار گھوڑے بھاری بھرکم روسی گھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور سرعت کے ساتھ برف باری میں حرکت کر سکتے تھے۔ فروری کے مہینے تک منگولوں نے روسیوں کے لگ بھگ 12 قلعہ بند شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ دسمبر اور مارچ کے آخری حصے کے درمیان کے مختصر حصے میں وسط روس کے کئی شہروں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور روس کے باشندے اور حکمران اپنی آزادی سے محروم ہو گئے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کی وجہ سے روس میں ایک بڑی تبدیلی جو رونما ہوئی تھی وہ یہ کہ شہر کی آبادیوں کے خاتمے کے بعد باقی لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بسنے لگے تھے جہاں روزی کمانے کے لیے انہیں زراعت کی طرف توجہ کرنا پڑی۔ اب برف پگھل چکی تھی، باہر کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سائیں باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ شمال کے دیوداروں اور چیڑوں کے جنگلوں سے ہوتا ہوا بحیرہ بالٹک کا رخ کر رہا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ اس راستے میں نوتگرور کا جو شہر آتا ہے اس پر ضرب لگائی جائے۔ لیکن نوتگرور کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ یہ شہر منگولوں کی دست برد سے بچ گیا۔ اس شہر میں تاجروں کا بڑا اثر تھا، زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ اسی بنا پر جب منگول ایازان شہر پر حملہ آور ہوئے تو ایازان شہر کے لوگوں نے نوتگرود کے لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن نوتگرود کے لوگوں نے ان کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ تاجر اپنے رقیبوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اور صحیفہ نگار بھی لکھتے ہیں کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اپنی کشیدگاہوں، شہد کی مکھیوں، اپنے گھنے جنگل والے شہر کی چھوٹی موٹی سلطنت سے باہر نکل کر مارکا آرائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باتو اپنے لشکر کے ساتھ نوتگرور شہر کی طرف بڑھا۔ اس وقت برف پگھل چکی تھی، زوردار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ان بارشوں کی وجہ سے حملہ آور منگولوں کے گھوڑے دلدلوں اور جنگلوں کی بھول بھلائیوں میں پھنسنے لگے تھے۔ اس موقع پر نوتگرود کے لوگوں کا غیر معمولی طور پر تقدیر نے یوں ساتھ دیا کہ اس سال موسم بہار اور گرما میں
مسلسل بارشیں ہوتی رہیں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے چراگاہیں آباد نہ رہ سکیں، ان کا فقدان ہو گیا۔ منگول شہ سواروں کو چارے کی بڑی دشواری پیش آنے لگی، کیونکہ وہ ایشیا کی بلند چراگاہوں کے عادی تھے جہاں شاد و نادر ہی کبھی بارش ہوتی تھی۔ نوتگرور تک جانے کے لیے انہیں جھیل ایلمن کے پاس سے گزرنا تھا۔ ابھی وہ جھیل ایلمن سے دور ہی تھے اور نوتگرور شہر ان سے 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایسے میں زوردار بارشوں نے ان کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی، راستوں کو دلدل میں تبدیل کر دیا تھا۔ لہٰذا منگولوں نے نوتگرور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نوتگرور شہر کی طرف بڑھنے کی بجائے باتو خان نے بحر بالٹک کے قریب جھیل ایلمن کے کنارے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں 4 قوتیں آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں۔ اول سویبی اور تیونانی، یہ دونوں اقوام سمور کی تجارت میں ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی رہتی تھیں، اور دوسرے 2 حریف جرمن اور سلاف قوم تھے۔ یہ بھی تجارت اور مال کے لین دین کے سلسلے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے کشمکش میں رہتے اور ایک دوسرے کی طاقت اور قوت کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اب منگولوں کے وہاں پہنچ جانے کے بعد یہ چاروں وحشی گروہ مستعد ہو گئے تھے، اور منگولوں کی صورت میں انہیں اپنی موت، اپنی قضا سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ چند روز تک جھیل ایلمن کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگول بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ سویپیوں، تیونانیوں، سلافوں اور جرمنوں پر حملہ آور ہوئے، اور ان وحشی قبائل کی طاقت اور قوت کو مسلنے کچلنے کے بعد انہوں نے جنوب کا رخ کیا، اس لیے کہ شمال میں لگاتار بارشوں کے سلسلے نے انہیں چارے کے قحط میں مبتلا کر دیا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے ان کے گھوڑوں کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی، اس لیے لشکر کے تمام دستوں کا رخ اب جنوب کی طرف تھا۔ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے منگول بحر اسود کے کنارے تک آ پہنچے۔ یہاں کے زرخیز دشت کو انہوں نے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ یہاں چراگاہیں دریائے شور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ساحل ان کے لیے نعمت تھا، سورج کی حرارت سے گرم اور مویشیوں کے لیے موزوں تھا۔ یہاں منگول باتو خان کے حکم پر اپنے لیے خوراک اور گھوڑوں کے لیے چارہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ کچھ منگول دستوں نے کریمیا تک تگوداز کی۔ یہاں ان کی عجیب طرح کے نصرانیوں سے سابقہ پڑا جو ایک غیر معروف زبان بولتے تھے، لمبے جوتے نہیں پہنتے تھے، اور عرب قافلوں کے تاجروں کی طرح سامان کے عدل بدل کو اپنا ذریعہ خوراک بنائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اہل وینس تھے، اور چونکہ انہوں نے منگولوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، اس لیے منگولوں نے ان کا قتل عام نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے ان خانہ بدوشوں سے روسی غلام اور سامان تجارت خریدنا شروع کر دیا۔ اس دور میں باتو اور سوبودائی کے کچھ دستوں نے کوہستان قفقاز کی بلندیوں تک گھس کے اس پار ایران کی سرحدوں پر بھی یلغار کر دی۔ یہاں انہوں نے جنوب کی کالی مٹی کے خطوں میں غلے کی پیداوار اور سموروں کی قیمت کا اندازہ لگایا، اس لیے کہ روسی علاقوں سے انہیں بے شمار سمور حاصل ہوئے تھے جنہیں بیچ کر وہ مال کمانا چاہتے تھے۔ منگولوں کا جنوب کی طرف ان علاقوں کی طرف آنا کچھ اچھا شگون ثابت نہ ہوا۔ جب تک وہ جنگوں میں مصروف رہے، انہیں جنگ کے علاوہ کسی اور موضوع پر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جب وہ جنوب کے گرم علاقوں میں فراغت میں بیٹھے تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ خصوصیت کے ساتھ چنگیز خان کے بیٹے اغدائی اور چغتائی کے بیٹے باتو اور برقائی کے خلاف باتیں بنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوہستان یورال سے 1000 میل لگ بھگ یورپ کے اندر گھس آئے ہیں، اور جس قدر یہ علاقے انہوں نے اپنی جانفشانی سے فتح کیے ہیں، ان کا حکمران تو باتو ہی رہے گا، انہیں کیا فائدہ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یورپ میں جس قدر جدوجہد کی ہے، یہ ساری صرف باتوں کے لیے ہے۔ ان سازشوں میں پیش چنگیز خان کا پوتا قیوق تھا جو اغدائی کا بیٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ باتو اور برقائی کے ساتھ ایک لشکر کی حیثیت سے جنگوں میں حصہ لے رہا ہے۔ اس طرح جنوب کے ان گرم علاقوں میں اغدائی کے بیٹے یوقوق، قائدو اور قدان اور چغتائی کے بیٹے بوری اور بائتار باتو اور برقائی خان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان سازشوں میں بوری پیش تھا، اس لیے کہ وہ خریم بن مقروم سے مقابلہ ہار کر بشار سے محروم ہو چکا تھا۔ منگو خان کے علاوہ چنگیز خان کے جتنے بھی پوتے اس جنگ میں شامل تھے، وہ جب گرم علاقوں میں آ کر فارغ رہنے لگے تو ان کی سوچ کا نقطہ نظر ایک ہی تھا۔ وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یورپ کی جن جنگوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں، ان جنگوں کے نتائج میں جو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، ان کا پورا فائدہ باتو اور برقائی کو ہوگا، اس لیے کہ یہ علاقے چنگیز خان کے دور ہی میں ان کے حصے میں آ گئے تھے۔ جب لشکر کے اندر یہ سازشیں اور چیمے گوئیاں شروع ہوئیں تو باتو خان کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ پورے حالات سے اس نے اپنے بھائی برقائی اور سوبودائی کو آگاہ کیا، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے سارے لشکروں کی سالاروں کی
ایک دعوت کی۔ یہ ایک طرح سے مجلس تھی جو حالات پر قابو پانے کے لیے باتوں نے منعقد کی تھی۔ اس مجلس کے دوران سارے سالاروں کو شراب پیش کی گئی۔ ان میں سے جو مسلمان تھے انہوں نے تو شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، باقیوں نے شراب پی اور پہلے شراب کا جام باتو خان نے لیا۔ باتو خان کی اس حرکت کو بوری نے انتہا درجے کا ناپسند کیا۔ وہ سب لوگوں کے سامنے جا کر کہنے لگا، باتو خان کس طرح ہم سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے، اس نے مجھ سے پہلے شراب کا جام ہونٹوں سے لگانے کی جرت کیسے کی۔ اس کے بعد بوری کا بھائی بائدار اور منگولوں کے موجودہ خاقان اوغدائی کے بیٹے یوقوق، قائدو اور قدان بھی طرح طرح کے فقرے باتوں پر کسنے لگے۔ اس موقع پر غصے میں برقائی خان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ برقائی خان کے پاس اس وقت خریم بن مقروم، قریز بن مقروم دونوں بھائیوں کے علاوہ کوچمان، گوچلوک، نورائی خان کے علاوہ کچھ دوسرے مسلمان سالار بھی کھڑے تھے۔ جس وقت بوری بڑے زور سے باتو خان کے خلاف بول رہا تھا، اس وقت دھیرے سے انتہا درجے کی غسیلی آواز میں ایک طرح سے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے برقائی خان کہنے لگا، بوری، خداوند قدوس نے اگر کوئی وقت لایا اور تیرا آمنا سامنا ہوا تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ برقائی خان جب یہ جملہ ادا کر چکا تب اس کے پیچھے سے ہلکی رازدارانہ آواز سنائی دی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ برقائی نے جب چونک کے دیکھا تو یہ الفاظ اس کے پیچھے کھڑے خریم بن مقروم نے ادا کیے تھے۔ اس کی اس ادا سے برقائی خان ایسا خوش ہوا کہ اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، خریم میرے بھائی گواہ رہنا، یہ جو بوری نے میرے بھائی کے خلاف بکواس کی ہے اور اب تک کر رہا ہے، اس بکواس کی وجہ سے اب یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا، ایک نہ ایک روز اسے ہمارے انتقام کا نشانہ بننا پڑے گا۔ برقائی خان جب خاموش ہوا تب خریم اپنا منہ برقائی کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، برقائی میرے عزیز بھائی، اس سارے معاملے میں رازداری برتنی ہے، اس معاملے میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میں خریم بن مقروم میرے بھائی تمہاری عزت، تمہاری ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے بوری جیسے کئی جوانوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اگر خداوند قدوس نے کبھی ہمیں موقع دیا اور اس کا اور ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس بوری کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو حرکتیں اس موقع پر کر رہا ہے، ان حرکتوں کے باعث اسے انتہا درجے کی کڑی سزا سے نپٹنا ہوگا۔ مجلس کے دوران منگولوں کے لشکر میں ایک افراتفری سی برپا ہو گئی تھی۔ منگول سرداروں نے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں کسیں، اس وجہ سے تمام لشکری بددلی کا شکار ہونے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باتو خان نے وہ مجلس ختم کر دی۔ اسی روز اس نے ایک خط منگولوں کے خاقان اوغدائی خان کی طرف لکھا اور تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے وہ خط اس کی طرف بھجوایا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا، اے میرے خان چچا، جاویدانی آسمان کی برکت سے ہم نے لگ بھگ 11 اقوام پر فتح پائی۔ جب مسلسل بارشوں کی وجہ سے گھاس کے میدان دلدل کی صورت اختیار کر گئے اور ہم جنوب کی طرف گرم علاقوں کی طرف گئے تو میں نے ایک مجلس طلب کی۔ میں نے سارے سالاروں کو بلایا اور ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ میں چونکہ عمر میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے میں نے دوسروں سے پہلے 1-2 جام پیے۔ میری اس حرکت پر قیوق اور بوری کو غصہ آ گیا اور وہ محفل سے اٹھ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ مجھے گالیاں تھیں۔ بوری نے چیخنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگا، باتو کسی طرح ہم سے افضل نہیں ہے، اس نے مجھ سے پہلے شراب کیسے پی لی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ باتو ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کے منہ پر داڑھی لگا دی جائے، میں ایک لات مار دوں تو گر کر لوٹنے لگے۔ تو یوک کہنے لگا کہ نہیں، باتو ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کو زرہ پہنا کر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، میں حکم دوں گا کہ اس کے ڈنڈے لگائے جائیں۔ اس طرح ان کے کسی ہواری نے چلا کر کہا کہ میرے لکڑی کی دم لگائی جائے۔ ان کے علاوہ ان کے جو دوسرے حمایتی سالار تھے انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی۔ اس موقع پر جبکہ ہم مغرب کی مختلف قوتوں سے لڑائی کے بعد اہم معاملات پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ہمیں اصل معاملات پر بحث کے بغیر ہی منتشر ہونا پڑا ہے۔ میرے چچا خاقان، یہ میری التجا ہے جو میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ باتوں کا یہ خط جب صحرائے گوبی میں منگولوں کے خاقان اوغدائی کے پاس پہنچا تو اوغدائی کی طرف سے ایک حکم نامہ قاصد لے کر آیا۔ اس حکم نامے میں اوغدائی نے غصے اور غضبناکی کا اظہار کیا تھا کہ خاندان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے فتح کی یہ مہم ماند پڑتی جا رہی ہے۔ خاقان نے اپنے بیٹے قیوق، قائدو اور قدان کو سخت ملامت کیا اور لکھا کہ چغتائی خود اپنے بیٹے بوری اور بائدار سے سمجھ لے گا۔ اس کے ساتھ ہی باتوں کو بھی اوغدائی نے فہمائش کی۔ مزید برآں اوغدائی نے قیوق، بوری اور دوسروں کو صحرائے گوبی کی طرف بلا لیا اور وہ دور دراز صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن چونکہ وہ اوغدائی کے سامنے جاتے ہوئے اس کی خفگی اور ناراضگی سے ڈرتے تھے لہٰذا وہ وہاں سے کوچ تو کر گئے، لیکن آہستہ آہستہ راستے میں شکار کھیلتے ہوئے صحرائے گوبی کی طرف بڑھے۔ بوری اور قیوق کے جانے کے بعد حالات کسی قدر درست ہو گئے تھے۔
اس سارے ناپسندیدہ فعل کے دوران چنگیز خان کے پوتوں میں سے منگو خان کا طریقہ اور سلوک باتو خان سے اچھا تھا۔